अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के खत का जवाब दे दिया है और इमरान खान साहब इस जवाब से मुतमईन नहीं है। इस खत में लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि कोई सियासी जमात हमसे वजाहत तलब नहीं कर सकती और हमें डिक्टेट भी नहीं कर सकती। जहां तक बात है जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट की, जो कोताहियां और कमियां हैं उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने इसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि जो 4 मेंबरान हैं वो मुस्ताफी हो जाएं, वरना फिर हमें धरना देना पड़ेगा, जो कि मैं देना नहीं चाहता हूं। लेकिन इमरान खान साहब ने एक दफा फिर ये भी दोहराया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मिलकर यह मैच खेला था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब भी दिया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। तो पहले मैं चाहूंगा कि चंद झलकियां दिखा दूं आज ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उस हवाले से। 4 में से 3 हल्के जीता हूं और चौथे हल्के का आपके सामने अब रिजल्ट, मुझे 2.5 साल लगे। ये मेरा हक है कि इलेक्शन कमीशन मेरे सवालों का जवाब दे। मैच आप असूली तौर पे कौम देख चुकी है कि हार चुके हैं। एक ओवर में अगर कोई चौका छिक्का लग गया उससे मैच की हकीकत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नादरा के चेयरमैन के खिलाफ जो लिखा हुआ है जस्टिस काजिम अली मलिक ने कि जिस तरह उसने एयाज सादिक के लिए धांधली करने की कोशिश की। एक तो इनके पास एक शर्म का रजिस्टर है और एक इस्तीफों का रजिस्टर है। मेरे ख्याल में कोई अदारा बच गया है शायद पाकिस्तान में जिसका इस्तीफा नहीं मांगा इन्होंने। जब मुझे ये पता चल गया कि उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं होगा सड़कों पर निकलने का। अस्पतालों में सिर्फ एक वार्ड ऐसी होती थी जिनके मरीज रोज वार्ड से भाग के बाहर सड़कों पर निकलते थे और वो नफसियाती वार्ड थी। जी, तारिक फजल चौधरी साहब फरमा रहे थे कि 2 चौके छक्के लगने से मैच का नतीजा नहीं बदल जाता। लेकिन ऐसा लगता है कि जहां इमरान खान साहब को पसंद नहीं आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जवाब, वहां पे पीएमएलएन को काजिम अली साहब का ये फैसला भी पसंद नहीं आया। पहले परवेज रशीद साहब ने बात की थी कि मोतसाबाना फैसला है ये, और अब यही बात आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि फैसले में फैसले में तासुब नजर आ रहा है हमें। इसके अलावा भी राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ कहा है, मैं चाहूंगा ये सुन लें, इसके बाद इस पर बात होगी। कि काजिम अली मलिक जो जज साहब हैं, इनका पीएमएलएन के साथ तसब जो है ये इस्टेब्लिश्ड है। काजिम अली मलिक साहब उस हल्के से अपने बेटे के टिकट के लिए भी जो है वो ख्वाहिशमंद थे, जो इनकी ख्वाहिश जो है वो पीएमएलएन की लीडरशिप पूरा ना कर सकी। एजाज सादिक साहब के बेटे हैं अली, जो उनके केस की पैरवी कर रहे थे। मैंने उनको कहा था कि जी आपका केस जो है ना वो हदीस और कुरान पे भी मबनी होगा, इस बंदे से आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे काजिम मलिक साहब का जो तासुब है वो पहले से पीएमएलएन के लिए एस्टैब्लिश्ड है। अब ये क्या वजह है कि पहले परवेज रशीद साहब बात करते हैं, आज राना सनाउल्लाह साहब बात करते हैं और काजिम साहब को जो है निशाना बनाया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है। यही तनकीद हम पीटीआई पे करते थे जब उनके खिलाफ फैसला आता था, तो फिर वो भी जो है लोगों को निशाना बनाते थे और पीटीआई पर तनकीद पीएमएलएन खुद भी करती थी। लेकिन आज ये पीएमएलएन के टैक्टिक्स हैं, कोई स्ट्रेटजी है क्या? ये सोची समझी साजिश तो नहीं? क्योंकि कल NA 154 का भी फैसला आना है, जहांगीर खान तरीन साहब की सीट का फैसला आना है, और ये जहांगीर तरीन साहब की सीट भी उन 4 सीटों में से एक सीट है जिसका बार बार जिक्र इमरान खान साहब ने किया था कि 4 हल्के खोल दें। क्या किसी किस्म का प्रेशर, दबाव डालने की कोशिश की जा रही है आने वाले फैसले पर? क्या जो कल आने वाला है उस पर किसी किस्म का दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज MQM की जो मीटिंग थी पीएमएलएन के वफ्द के साथ, उसमें भी पेशरफ्त हुई है। ऐसा लगता है कि शायद MQM जल्दी अपने इस्तीफे कौमी असेंबली, सेनेट और सूबाई असेंबली से वापस ले ले। आर्मी चीफ साहब का भी आज विजिट था और कराची में उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल माफियाज के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है अब तक की जो कार्रवाई रही है रेंजर्स और पुलिस की। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है नईमुल हक साहब ने, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद लतीफ साहब, मियां जावेद लतीफ साहब पीएमएलएन के मेंबर नेशनल असेंबली हैं, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। और इसके अलावा कराची से हमें ज्वाइन करेंगे डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर MQM रेहान हाशमी साहब। रेहान हाशमी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कराची से हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जावेद लतीफ साहब, ये कि कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी है नून लीग की? पहले परवेज रशीद साहब बात करते हैं काजिम साहब के फैसले के बारे में, फिर आज राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि तासुब नजर आ रहा है और तासुब एस्टैब्लिश्ड है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब जुडिशल कमीशन का फैसला आ गया था तो उसके बाद धांधली का शोर ख़त्म हो जाना चाहिए था। और जो अब अपने इंट्रो में खुद ही बात कर रहे थे कि किसी के हक में आ जाए तो वो भंगड़े डालता है और दूसरा जो है वो रौला डालता है कि मेरे साथ धांधली होगी, मेरे साथ ज़्यादती होगी, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। गुजारिश ये है कि ये रवश
یا یہ جو ہے ایک مثال کس نے قائم کی؟ یہ عمران خان صاحب نے، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 30 فیصلے انہوں نے دیے حق میں کاظم ملک صاحب نے، آج خود کہہ رہے تھے وہ، میں وہی عرض کر رہا ہوں، ایک فیصلہ مسلم لیگ نون کے خلاف آ گیا، تو بھائی یہی عمران خان صاحب تھے نا کہ ٹریبیونل کے فیصلوں کو نہیں مانتے آئے، اور یہی کہتے آئے کہ ٹریبیونل جو ہے حکومت کے اثر میں ہے اور یہ فیصلے کسی طور پر بھی اپوزیشن کے حق میں نہیں آئیں گے۔ آج اگر میں مانتا ہوں ایک فیصلہ آ گیا، بھائی اگر ہری پور میں پی ٹی آئی کی ڈی سیٹ ہو جائے بندہ، اگر وہاں مسلم لیگ نون کے ڈی سیٹ عمر ایوب صاحب ہوئے تھے اس وقت وہاں سے، نہیں پی ٹی آئی 2013 میں پی ٹی آئی کا بندہ جیتا تھا، عمر ایوب صاحب اس کے خلاف ٹریبیونل میں گئے تھے، ڈی سیٹ پی ٹی آئی کا ہوا تھا۔ اسی طرح کراچی میں ایم پی ایک پی ٹی آئی کا ڈی سیٹ ہوا، وہاں جماعت، میری ایک بات سن لیں، اسی طرح جماعت اسلامی کا گیا، اسی طرح نواب وسان ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ ڈی سیٹ ہوئے مسلم لیگ نون کا، غوث علی شاہ اس کے خلاف۔ سوال میرا یہ نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کاظم صاحب پر جو تنقید کرنا، یہ تو بڑی لمبی تمیز باندھ رہے ہیں نا۔ نہیں مجھے میری بات کرنے دیں، مجھے آپ نے سوال کیا، مجھے جواب سوال کا جواب بھی تو نہیں دے رہے تھے، میں وہ جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ سن لیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح جب ڈی سیٹ ہوئے پی ٹی آئی کے لوگ، مسلم لیگ کی قیادت نے بھنگڑے ڈالے، جماعت اسلامی کی قیادت نے بھنگڑے ڈالے، کچھ اور ہے، یہ بھنگڑے جو ڈالتے ہیں، میری بات ایک سیکنڈ یار بات تو کرنے دینا، میں آپ کو سنوں گا، میں آپ کو سنوں گا، پہلے بات سنیں۔ آپ اگر ایک فیصلے پہ، کیا جوڈیشل کمیشن کے فیصلے پہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے اس طرح بھنگڑے ڈالے، کیا یہ کہا تسلیم ہو گیا نا؟ آج ایک ٹریبیونل کا فیصلہ آ گیا، بھئی ہمارے خلاف آ گیا۔ تکلیف بھنگڑوں سے ہے یا کاظم ملک صاحب کی رپورٹ سے؟ تکلیف اس بات سے ہے کہ موصوف کے حق میں اگر فیصلہ آ جائے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے، اگر خلاف آ جائے، اور یہی ان کی عادت رہی ہے۔ تو کاظم علی سید کے خلاف بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے وزیر کو دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں جب 30 فیصلے آپ کے حق میں دیے گئے؟ 30 فیصلے آپ کے حق میں، آج کیوں دھمکیاں دے رہے ہیں؟ یہ سوال ہے نا۔ عمران خان صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں کہا کہ کاظم ملک پر بڑا دباؤ تھا جو انہوں نے نفی کر دی، انہوں نے خود کہہ دیا، بھائی وہ تو بات ہے نا، دباؤ تھا، یہ نہ بات کریں، کاظم ملک نے خود کہا کہ مجھے کو دبا نہیں چاہیے تھا، دبا نہیں سکتا جج کو، اس طرح میں نے پہلی دفعہ دیکھا، وہ ریٹائرڈ جج ہے نا، میں بھائی میڈیا پہ آ کے اس طرح کی وضاحتیں کرنا، اور دوسری طرف سے بھی آئے گا، انہوں نے یہ کہا کہ میرے پر کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا، اور میں دباؤ قبول کرنے والا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اگر یہ نہ کہا ہو نہیں ملک صاحب، اگر یہ بات انہوں نے نہ کہی ہو تو جو چوٹ کی سزا وہ میری سزا، میں کہتا ہوں کہ آج میں نے سن کے آیا ہوں، آپ ریکارڈ دیکھ لیں۔ جناب میں ان کے ساتھ پروگرام میں موجود تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور پروگرام، انہوں نے کہا میں کسی کے دباؤ میں نہیں آنے والا، انہوں نے یہ نہیں کہا ڈال سکتا ہے میرے پر کوئی دباؤ، مگر ڈالا گیا، لیکن ابھی ندیم ملک صاحب کو سن تو لیں، ندیم ملک صاحب کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مجھے پرویز رشید صاحب کی طرف سے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ انہوں نے کہا، جی مگر یہ انہوں نے کہا، مگر انہی کی بات بتا رہا ہوں، آپ ہی انہی کی بات سن لینا۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ کاظم ملک جو ہیں ان پر دباؤ تھا کہ یہ فیصلہ نہ کیا جائے، پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا میرے سوال پہ آ جائیں، انہوں نے آگے کہا پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے، میرے سوال پہ آ جائیں، کیا یہ کل جو فیصلہ آ رہا ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کی جماعت کی طرف سے؟ پہلے پرویز رشید صاحب بات کرتے ہیں، آج رانا ثنا صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ پہلے یہ سن لیں کہ کل جو فیصلہ آنے والا ہے اس میں مسلم لیگ نون کا الیکشن جیتا ہوا بندہ نہیں ہے، یہ بات کلیئر ہے۔ پہلے وہاں ایک نا یار میری بات سن لیں، مسلم لیگ نون کا جو ہے امیدوار وہ چوتھے یا تیسرے نمبر پہ ہے، جو جیتنے والا ہے وہ آزاد ممبر ہے۔ آپ اگر یہ تحریک انصاف تو ہے نا وہاں پہ، وہ 4 حلقوں میں سے ایک سیٹ تو ہے نا، انصاف ہے، آزاد بندہ جیتا ہے نا، کوئی مسلم لیگ نون کا تھوڑی جیتا ہے کہ آپ اگر ہمیں یہ کہہ دیں کہ یہ ان کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے، وہ آزاد ممبر کے خلاف اگر فیصلہ آئے گا نہیں آئے گا۔ آج جو عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی، ہم نے تنقید کی ہے الیکشن کمیشن پہ، الیکشن کمیشن کے ان اراکین پر جن کو پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت نے مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ مسلم لیگ نون اپنے اتنا گلٹی کمپلیکس کیوں فیل کر رہی ہے؟ کیا اس لیے کہ ہم نے جن 4 حقوں کی نشاندہی کی تھی اس میں سے 2 میں ان کے خلاف نتیجہ چلا گیا، تیسرا کل آئے گا، چوتھے کی سپریم کورٹ میں وہ خواجہ آصف والا چلی گئی ہے۔ مگر جسٹس کاظم علی سید نے کہا کہ میں نے تو 30 فیصلے
ان کے حق میں دیے ہیں اسی 2013 کے حوالے سے، جس میں خواجہ آصف کے حق میں بھی دیا انہوں نے. کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی سے دبنے والا نہیں ہوں، مگر انہوں نے پہلے صفحے پر اپنی ججمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دوں، میں اپنی کانشیس سے، میں اپنے ضمیر سے بات کر رہا ہوں کہ کیا میں اس ملک، اس دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے آیا تھا، کیا میں ایک جانور تھا، وغیرہ وغیرہ. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے، کیوں نہیں آئی نا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان پر دباؤ تھا ان پر. اور یہ اتنے 2 سال سے، مت معاف کیجیے گا، جب بیچ میں انہوں نے 1 مہینے کا حکومت نے ان پہ بورڈ ڈال دیا کہ آپ بلدیاتی حلقوں کی ڈی لمیٹیشن کریں، انہوں نے 20 دن اس میں لگا دیے. نہیں صاحب، ایک بات تو آپ تسلیم کرتے ہیں نا کہ جو جوڈیشل کمیشن کی جو منظم دھاندلی والا الزام تھا وہ آپ ثابت نہیں کر سکے، اس کا فیصلہ آپ کے خلاف آیا کر لیا. ٹھیک ہے، تو پھر آج یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن اور پی ایم ایل این نے مل کر یہ الیکشن لڑائے، مل کر میچ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے وہ 4 اراکین، اور آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام میں پیپل پارٹی کے ایم این اے نے کنفرم کیا، چند صاحب نے، کہ پنجاب کے جو ممبر تھے ان کو مسلم لیگ نے یوسف رضا گیلانی کے پیچھے پڑھ کر کیانی صاحب کو مقرر کروایا. اور انہوں نے کہا میں گواہ ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ بات کہہ رہا ہوں کر رہے ہیں نا آپ. نہیں یہ انہوں نے کہا ابھی پروگرام میں کیا، آپ پہلے بھی کوٹ کرتے رہے ہیں، ابھی پروگرام میں کہا انہوں نے کہ میں پیپل پارٹی میں مسلم لیگ نے پوری کوشش کی ہمیں صرف پنجاب میں ہماری مرضی کا ممبر دے دیں کیانی صاحب. یہ آپ چند صاحب کو ابھی فون کر کے پوچھ لیں، انہی کی رائے لے لیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. ایک سیکنڈ. اچھا، یہ ایک اگر آج یہ پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ 1 اوور میں 2 چوکے چھکے لگانے سے میچ کا فیصلہ نہیں تبدیل ہو جائے گا، اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ مطلب جو آپ منظم دھاندلی کی بات کرتے ہیں وہ گزر چکا ہے. ہم نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ 4 جو ممبران جنہوں نے جو اس بات کے ذمہ دار ہیں، یہ بتائیں فخر الدین ابراہیم صاحب خود استعفیٰ دے کے چلے گئے، وہ اخلاق کی نشانی تھی، ان سے کسی نے استعفیٰ نہیں مانگا. ٹھیک ہے، یہ 4 کیوں اٹکے میں؟ کیا ان کا ضمیر کو آپ کے خیال میں اتنا متنازع نہیں ہو گئے؟ آج خورشید صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 4 کو جو ہے استعفیٰ دے دینا چاہیے، خود گھر چلے جانا چاہیے. گزارش سن لیں، ہمیں ان کے مستعفی ہونے پہ، ان کے جانے پر اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض کس چیز پہ ہے؟ بڑی اچھی بات. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار عمران خان صاحب کا غلط ہے. اگر ان کی بات کوئی نہ مانے تو یہ فوری طور پر اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کو جب یہ کہتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں کہ اگر یہ آپ نے نہ کیا تو میں دھرنا دے دوں گا، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو میں وہ کر دوں گا. خدا کے لیے ایک نیشنل، ایک سیکنڈ جی آپ بات کر لیں. آپ کا ممبر خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت بنی، الیکشن کمیشن کا جو ممبر ہے خیبر پختونخوا والا، کل تک تو وہ ٹھیک تھا، بلدیاتی انتخابات بھی اسی کی نگرانی میں ہوئے، جنرل الیکشن بھی اسی کی نگرانی میں ہوئے. اگر آج آپ یہ کہتے ہیں کہ 4 کو جانا چاہیے تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے، آپ کے طریقہ کار پر، طریقہ کار پر. اچھا، میں اب اس پر آتا ہوں، مجھے ذرا ریحان ہاشمی صاحب سے بھی بات کرنے تھے. ریحان ہاشمی صاحب، یہ جو دھاندلی والا ایپیسوڈ ہے، اب اس پر آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کے ممبران کو مستعفی ہو جانا چاہیے؟ آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، 21 جماعتیں جنہوں نے دھاندلی کا الزام لگایا تو اس میں آپ کی جماعت بھی ہے، ان سے مشاورت کی جائے گی اور پھر ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جائے گا اور حکومت کے پاس پھر وہ کنسنسس کو لے کے جائیں گے کہ ان لوگوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے. جی ریحان ہاشمی صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، ہمارا رابطہ ان سے قائم نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کو اعتراض نہیں ہے کہ یہ لوگ مستعفی ہو جائیں؟ طریقہ کار پہ اعتراض ہے. آپ طریقہ کار جو انہوں نے اڈاپٹ کیا، ایک سیکنڈ، طریقہ کار بھی ڈیفائن کر دیا نا آج. میں ایک عرض کر رہا ہوں، دیکھیں پارلیمانی نظام میں، دنیا میں جہاں کہیں یہ سسٹم ہے وہاں سکم ہوتے ہیں، اعتراضات اٹھتے ہیں، ہارنے والے اعتراضات کرتے ہیں، مگر شکایت کا ایک فورم ہوتا ہے، ٹریبیونل ہے، اس کے بعد ٹریبیونل کا تو فیصلہ ہے جو آپ تسلیم نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں تعصب ہے اس فیصلے میں. میری بات سن لو، آپ جو چیز 2 سال تک، بھائی میری بات سن لو، 2 سال تک ہم ان کو یہی سمجھاتے رہے کہ بھائی چوکوں چوراہوں میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر یہ گفتگو کرنے والی نہیں ہے، اس کا ایک فورم ہے. آج اگر 2 سال کے بعد یہ ٹریبیونل کے فیصلے کو مان رہے ہیں جو ان کے حق میں آیا ہے، تو اس سے پہلے بھی ان کے خلاف بھی آئے ہیں، ان کے حق میں بھی آئے ہیں، اس وقت بھی ہم یہی رونا روتے تھے. اس فیصلے کو کون نہیں مان رہا؟ آپ نہیں مان رہے. ایک تو آپ چیلنج کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں، آپ کا لیگل حق ہے، لیکن پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ تعصب ہے. اچھا میری بات سن لیں، اگر ہم چیلنج کر رہے ہیں نا، ایک سیکنڈ، اگر ہم چیلنج کر رہے ہیں نا تو بھائی 6 ممبر ان کے ابھی تک سٹے پہ ہیں،
اگر انہوں نے کیوں چیلنج کیا؟ سیالکوٹ والی سیٹ پہ عثمان ڈار صاحب نے بھی جو ہے اسٹے لیا ہوا ہے کیونکہ ہمارے خلاف نہیں، عثمان ڈار ان کے 24 سرور سٹے پہ ہیں، کوئی سٹے نہیں ہے، ان کے 24 سرور سٹے پہ ہیں، میں نام لے لیتا ہوں. سٹے پہ نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، چیلنج کیا فیصلہ چیلنج کیا سپریم کورٹ. نہیں ٹھیک ہے، ان کے آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا میری بات سن لیں، 6 لوگ سٹے میں ہیں، ان کے رکن اسمبلی منتخب ہوئے لوگ جو ہیں وہ 6 لوگ سٹے پہ ہیں. ذرا مجھے بتائیں 24 سرور سائیوال سے جو رائے مجھے ریحان ہاشمی صاحب کو ذرا پروگرام میں پہلے سائیوال سے جو رکن اسمبلی وہ بھی سٹے پہ ہیں. اس طرح ایم پی ہیں، ہاں اس طرح آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے داماد ہیں یا بھائی وہ بھی سٹے پہ ہیں. نا یار ریحان ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ تمام اپوزیشن پارٹیز اور بالخصوص وہ جماعتیں جنہوں نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس میں آپ کی جماعت بھی ہے جنہوں نے یہ الزام لگایا تھا، ان کے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ کریں گے کہ یہ ممبران جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں اور پھر وہ کنسنسس لے کر حکومت کے پاس جائیں گے. تو آپ کی جماعت کہاں کھڑی ہے؟ آپ کے خیال میں استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ کیا متنازع ہو چکے ہیں اب یہ ممبران؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 2-3 چیزیں عرض گوش گزار کرنا چاہوں گا میں. پہلی چیز تو یہ کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ جو الیکشن ریفارمیشن ہے وہ جلد از جلد ان کو ہونا چاہیے، مگر میں یہاں پر ایک سوال یہ بھی کرتا ہوں کہ جس دھرنے سے بے شمار لوگوں کو کچھ توقعات تھیں، وہ قطع نظر اس بات کے کہ اس کے کیا حاصل حصول ہوا، کیا نقصانات ہوئے، میں ایک پاکستانی جو کہ جس کی ایک توقعات تھی کہ اگر آپ کا یہ جو آبجیکٹو تھا کہ الیکٹورل ریفارمیشنز ہوں، جو کہ میرے خیال ہے پاکستان کی تمام جماعتیں چاہتی ہیں، نقص موجود ہیں ہمارے سسٹم میں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر ہم سچ کو تسلیم کر لیں تو، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ واپس اسمبلی میں گئے جوڈیشل کمیشن کے قیام کو عمل میں لانے کے بعد اور اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرنے کے بعد، تو کیا آپ نے کوئی کاوش کی کہ الیکٹورل ریفارمیشن کے یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، یا آپ جب دھرنے میں تھے بالکل کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ رموز و رکات کو واضح کر دیتے، پروسیجرز کو واضح کر دیتے، بہت اچھا ہوتا. میری اپنی رائے ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کیا بھی ہو لیکن وہ منظر عام پہ نہیں آیا جس طرح آنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ چاہے وہ الیکشن کمیشن میں فخرو بھائی کو تعین کرنا ہو، وہ تمام پارٹیز کی کنسنسس سے ہوا، چاہے وہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرنے کے بعد اور اس کے اندر کن افراد کو ڈالا جانا ہے ان کا تعین ہونا ہو، وہ تمام پولیٹیکل جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کے فریقین کے مشاورت سے ہوا. اچھا ریحان صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مجھے اس چیز کا جواب دے دیں جو میرا سوال تھا. آج خورشید شاہ صاحب نے پوزیشن کلیئر کر دی ہے، ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ پہلے سے ہی ہے، آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں کھڑے ہیں؟ پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو آپ الیکٹورل ریفارمز کی جو کمیٹی ہے وہاں پہ لے کے جائیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ خود ہی ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ اب یہاں پر کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کسی پولیٹیکل ایک فورم ہے وہاں آ کے بات کریں. جواب دے دوں جی. دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ پارٹی بننے کی بات نہیں ہے نا یہاں پر تو ہم الیکشن کمیشن میں جو نقص ہیں ان کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم اس کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ جناب کیا وہ جوڈیشل جو پروسیجرز ہیں، ٹریبونل کے پاس جانا ہو گیا، پھر سپریم کورٹ میں اگر کسی نے درخواست لگائی ہے اس کے پاس جانا ہو گیا، اور اس کے بعد تمام مراحل کو طے کرنے کے بعد ایک حتمی نتیجہ اخذ کرنا ہو گیا. ٹھیک ہے ریحان صاحب، وہ طریقہ کار تو مجھے پتا ہے، میں صرف یہ پوچھ رہا تھا ممبران کو استعفیٰ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، اس میں آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے؟ مجھے اس پوائنٹ پہ بریک لینا ہے اور اس بریک کے بعد اس ایشو پہ تو بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے استعفوں کے حوالے سے بھی بات ہوگی. کس حد تک پیش رفت ہوئی ہے ریحان ہاشمی صاحب سے جانیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج عمران خان صاحب نے دھرنے کی دھمکی بھی دے دی ہے، کہا ہے کہ میں سڑک پر آؤں گا. نعیم الحق صاحب، کیا واقعی سنجیدہ ہے عمران خان صاحب ایک اور دھرنا دینے پہ؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایک لائے عمل کا اعلان کیا ہے، اور وہ لائے عمل یہ ہے کہ کل سے فوری طور پر شاہ محمود قریشی صاحب تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں. ہم ان سے صلاح و مشورہ کر کے ہم حکومت سے بھی رابطہ کریں گے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ یہ جو 4 ممبران ہیں یہ استعفیٰ دے دیں یا الیکشن کمیشن میں نہ رہیں. نمبر 1. نمبر 2 جو ابھی میرے بھائی اگر نہیں ہوا تو پھر دھرنا ہوگا. اگر نہیں بات پوری خان صاحب نے کہا نا 1 سال انتظار نہیں کروں گا. نہیں پھر ہمارے پاس ایک اور راستہ ہے، وہ آئینی راستہ کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لے کر جائیں ایک کیس کو. یہ ہم مشاورت سے کریں گے کیونکہ 21 سیاسی جماعتوں نے یہ کہا کہ دھاندلی ہوئی. میرے بھائی بھی جانتے ہیں یہ بات کو.
تو ہم چاہتے ہیں کہ سب مل کر، اب یہاں پر یہ حکومت کے خلاف نہیں ہے، یہ جو 4 استعفوں کا مطالبہ ہے یہ حکومت کے خلاف بالکل نہیں ہے، ان کا تعلق حکومت سے نہیں ہے، ان کو اپوائنٹ بھی پیپل پارٹی کی حکومت نے کیا تھا۔ تو اگر اسٹریٹ پاور ہوگی پھر آپ لوگ جو ہے کس کے خلاف ڈیمانڈ کس سے کریں گے؟ ہم الیکشن کمیشن کے ان 4 اراکین کے خلاف دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے تھرو اسٹریٹ پاور، جو اگر اس وقت تک مستعفی نہ ہوئے، نمبر 1۔ نمبر 2 میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو انتخابی اصلاحات کمیٹی میں ہمارے 3 اراکین 3 مہینے سے ایک بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں، اور میرے بھائی جانتے ہیں اس کو، مگر صرف قانون بدلنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر وہ لوگ جو ایک دفعہ قانون کو توڑ چکے ہیں یا خلاف ورزی کر چکے ہیں، اگر وہ موجود رہے تو دوبارہ کر سکتے ہیں۔ جی دیکھیں، جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا، مجھے اس سے پورا اتفاق ہے، مگر میں اس سے اختلاف جو چیز ان سے کر رہا ہوں نا، وہ ایک چیز پہ کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ طریقہ کار پہ اختلاف ہمیں ہے۔ اگر آپ آج جو بات کرتے ہیں، ایک ٹریبیونل نے فیصلہ دیا N 122 کا، آپ ٹریبیونل نے فیصلہ دے دیا کہ اس الیکشن میں بے ضابطگی ہوئی یا ڈی سیٹ ہو گیا، اس کو آپ کس طرح منسوب کر سکتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے بعد کہ آپ کہتے ہیں کہ کمیشن کے لوگ جو تھے، الیکشن کمیشن کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اس لیے ہمیں ہرا دیا گیا اور انہیں جتوا دیا گیا؟ یہ چیزیں مکس اپ نہ کیا کریں۔ ایک سیکنڈ، ایک چیز اور، اب عمران خان صاحب بار بار ایک چیز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 80 لاکھ مجھے ووٹ ملا ہے تو میں 80 لاکھ کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ بھئی اگر آپ کو 2013 میں 80 لاکھ ووٹ ملا ہے اسی سسٹم میں، اسی الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے، تو دوسروں کے 1.5 کروڑ کو بھی مانے نا، پھر اس کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ کو دھاندلی سے، اچھا ہم نے دھاندلی سے ملا، ان کو جو 80 لاکھ کوئی کارکردگی نہیں تھی پنجاب میں، کیسے لے گا؟ ہاں یہ بات درست ہے ان کی کیا کارکردگی؟ نہیں وہی تو میں کہنے لگا ہوں نا کہ 1997 میں موصوف نے پہلی دفعہ الیکشن لڑا۔ ایک سیکنڈ یار، میری بات سن لے، آپ بات کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، میری بھی سنیں۔ 1997 میں الیکشن لڑا، عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ 1 سیٹ نہ جیتے، 2002 میں انتخابات لڑا، 1 سیٹ جیتے، انہوں نے کون سا تیر مار دیا؟ بھئی 80 لاکھ ووٹ ان کو مل گیا۔ ایک چیز نہیں اس طرح نہ کریں گا، ایک چیز اور، اچھا آج آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں، نہیں صاحب اس طرح نہ کریں۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں، مجھے ایک بڑا، آپ کو ریفرنڈم میں پرویز مشرف کے ریفرنڈم میں چیف پولیس ایجنٹ تھے آپ۔ ٹائم کم رہ گیا، ٹائم کم ہے سر، میری بات سنیں۔ آپ ایک مجھے کہنے دیں، مجھے یہ بتائیں 2002 کے انتخابات، ایک سیکنڈ نہیں صاحب، ایک سیکنڈ بات کرنے دیں نا، میں نے آپ کی بات سنی ہے نا، دوسرے کی بھی سنی، بھائی موضوع کی بھی بات کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں 97 میں ہوا، آپ بات کریں ابھی کی۔ ایک سیکنڈ، 2002 کے انتخابات میں عمران خان صاحب جیتے، 1 سیٹ جیتے، آپ نے اسمبلی میں ریفارمز کے لیے کون سی عوام کی کیوں نہ بہتری کے لیے بات کی؟ آپ نے میری بات سن لینا، نواز شریف صاحب ایک آج آپ بات کرتے ہیں، نہیں ملک صاحب اس طرح نا، آپ آج بات کرتے ہیں یار، یہ کیا باری دوسرے کی بھی بات سننے آپ سارا دن عمران خان صاحب جھوٹ مجھے بولنے دیں گے؟ نواز شریف صاحب نے بولتے ہیں تو وہ ہم سنتے ہیں، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں سمجھ نہیں آئے گی، سمجھ نہیں آئے گی بات، سمجھ یہی تو آپ عمران خان صاحب سے سیکھا ہے، آپ اچھے شریف آدمی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ جاوید لطیف صاحب سر ایک سیکنڈ، نواز شریف صاحب آپ جھوٹ بولتے رہے صاحب، اچھا میں اتنا پیچھے جانا نہیں چاہ رہا، دو باتیں کرتے ہیں، میں ایک اہم ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے اپنی بات سے بات کیا، مجھے اچھا میری بات سنیں، مجھے سوال پوچھ کرنا ہے۔ نواز شریف اچھا سن لینا، اچھا میں ریحان ہاشمی آپ چور دروازے ڈھونڈتے ہیں، ایک منٹ میں بس بات ختم ہو جائے گا، سے نہ اقتدار ملے گا نہ چور دروازوں سے لوگ سر میرے سوال یہ نہیں آ رہا کا حشر دیکھ لیں، میری سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ الیکشن کمیشن کی بات ہو رہی ہے، تماچا مارا ہے مجھے کہ جو آپ نے دھرنے دیکھے۔ اچھا یہ پروگرام خراب نہ کریں سر، ایک سیکنڈ، نہیں سر پروگرام خراب نہ کریں۔ الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ وہ آپ کی حکومت تھی، کل حکومت کو ہوتے ہوئے کیا فائدہ ہوگا اس ڈسکشن کا؟ ایک منٹ سر خاموش تو ہو جائیں، آپ دونوں خاموش ہو جائیں سر، دونوں خاموش ہو جائیں، ایک منٹ آپ بات کر رہے ہیں۔ اچھا ریحان ہاشمی صاحب، ریحان ہاشمی صاحب ہری پور کا حشر دیکھ لیں، ریحان ہاشمی صاحب کراچی کے حوالے سے الیکشن میں جا رہے ہیں، پیسے لیے تھے، الیکشن میں جا رہے ہیں، عمران خان کو بہت کھڑا ہوئے، نواز شریف ریحان الیکشن لڑے ہیں، ISI سے پیسے، اچھا ریحان ہاشمی صاحب مجھے یہ بتا دیں، ریحان یار ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں۔ اچھا ریحان ہاشمی صاحب کس حد تک پیش رفت ہوئی ہے؟ آج جو میٹنگ تھی آپ لوگوں کی PMLN کے ساتھ، کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ استعفے واپس لے رہے ہیں، اور کن کن بات پر حکومت نے ایگری کیا ہے آپ کی؟
بہت شکریہ، آپ نے مجھ کو دوبارہ موقع فراہم کیا. ایک گوش گزار کروں مختصراً چیز جو بھی زیر بحث آ رہی تھی. تو دیکھیں سر، اگر میرے پاس کیونکہ وقت کم ہے، ریحان ہاشمی صاحب میرے سوال کے جواب دے دیں. یہ زیادہ ایم کیو ایم والا ایشو زیادہ اہم ہے، اس پہ مجھے جواب دے دیں پلیز، کیونکہ میرے پاس وقت ختم ہو جائے گا. کتنی پیش رفت ہوئی آج کے مذاکرات میں؟ دیکھیں، پہلی پیش رفت تو یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ بات چیت پہ راضی ہوئے اور اس بات کو ایگری کیا کہ کمیٹی کا قیام عمل میں آئے گا. مثبت پہلو کی طرف بات جاری ہے. فیز وائز اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں تو یقینی طور پہ ابھی ایک پرنسپل اسٹینڈ تو ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جناب اس آپریشن جو کہ میں چاہتا ہوں کہ جاری رہے اور کرمنل کے خلاف ہو اور کراچی کے امن کے لیے بہت ضروری ہے، تو میں تو یہ چاہتا ہوں، مگر اس آپریشن کے اندر غیر جانبدار ہونا ضروری ہے. اس کو مانیٹر کیسے کیا جائے، اس کے اندر شفافیت کیسے لائی جائے. لیکن آج آرمی چیف نے جو ہے ریحان ہاشمی صاحب اپریشیٹ کیا ہے رینجرز کی پرفارمنس کو، پولیس کی پرفارمنس کو. آپ کہتے رہے کہ ان کا رخ ہماری طرف ہے، لیکن آرمی چیف اپریشیٹ کر کے گئے اور کہا ہے کہ اسی طریقے سے مافیاز کے خلاف، کرپٹ عناصر کے خلاف، کرمنلز کے خلاف کارروائی جاری رہے گی. دیکھیں، ہمارے تمام ادارے، ان کے مورل کو بلڈ اپ کرنا تمام اداروں کے سربراہوں کا کام ہے کہ وہ کریں. اچھا کام کیا ہے، اور میں بھی چاہوں گا کہ اگر فرض کریں کسی ادارے سے کوئی غلطی کہیں ہو رہی ہے تو میں حکومت وقت سے کہوں اور ادارے کے سربراہ سے کہوں گا تاکہ اس کی اصلاح کر لی جائے بہتر انداز میں، مثبت انداز میں. اور اداروں کے سربراہوں کا کام ہے اور ضرورت بھی ہے، ملک کو ضرورت ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے مورل کو ہائی رکھا جائے. اور سربراہوں کا اور مطلب ان کا کام یہ ہے، ضروری چیز ہے نا یہ. مگر ہم موضوع پہ اگر آتے ہیں، میں چاہوں گا کہ کراچی کا آپریشن جاری رہے، دہشت گردوں کے خلاف ہو. وہ لوگ جو اربوں روپیہ لانچوں پہ لے کے چلے گئے، آپ 2 ارب روپے ملتے ہیں، 2 ارب ڈالر ملتے ہیں تو بڑی بڑی ہیڈنگ لگا دیتے ہیں کہ جناب پاکستان کو کولیجن سپورٹ فنڈ میں. ریحان ہاشمی صاحب، مجھے یہ سیگمنٹ یہیں پہ کلوز کرنا پڑے گا. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب، بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا بھی، اور نئی ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک انوکھی کرپشن کا. سندھ میں کرپشن اور نااہلی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور اس دفعہ ٹیکہ جو ہے وہ اب کسی اپنے ادارے کو نہیں لگایا، ایک دوست ملک کو لگایا ہے. بریک کے بعد بات ہوگی اس پر، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آواز اسپیشل میں آپ کو بتائیں گے سندھ میں ہونے والی ایک عجیب سی کرپشن کہانی. سندھ میں کرپشن کی بات کوئی نئی نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے سٹوری، اس میں فرق بات یہ ہے کہ یہ کسی ادارے کو یہاں پہ جو ہے وہ ٹیکہ نہیں لگایا گیا یا چونا نہیں لگایا گیا. یہاں پر جو ہے اپنے دوست ملک کو نشانہ بنایا گیا ہے. 2010 میں سیلاب آیا سندھ میں، بڑی تباہی ہوئی، بہت سارے لوگ بے گھر ہوئے. اس وقت ٹرکش حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ پاکستان ہمارا دوست ملک ہے، لہٰذا وہاں پہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. 2010 میں گھر بنانے کا فیصلہ کیا اور 2012 تک ٹرکش حکومت نے ٹھٹا میں مکلی کے علاقے میں 2100 گھر بنا کے دیے. 100 گز کے یہ گھر تھے جو کہ سیلاب متاثرین کو ملنے تھے. لیکن 2012 سے 2015 آ چکا ہے اور یہ گھر اب تک جو ہے کسی بھی سیلاب متاثرین کو نہیں دیے گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا نیت خراب ہوئی ہے یا یہ حکومت کی نااہلی ہے؟ اس پر ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ منصور مغیری صاحب ہمارے نمائندے موجود ہیں. منصور مغیری صاحب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. 5 ارب منصوبہ تھا ٹرکش حکومت کا، 2100 گھر بنا کے دیے سیلاب متاثرین کے لیے، لیکن 3 سال گزرنے کے باوجود اب تک یہ گھر کسی بھی سیلاب متاثرین کو نہیں دیے گئے. نیت خراب ہو گئی ہے حکومت کی یا نااہلی ہے جس کی وجہ سے یہ گھر نہیں دیے گئے ان لوگوں کو؟ جی سردار صاحب، میں سمجھ دونوں چیزوں ملوث ہے. اس میں نااہلی بھی ہے سندھ گورنمنٹ کی، اور مقامی جو لوگ ہیں، مقامی جنتا میں ہے، ان کی نیت بھی ہے. کیونکہ ترکی کی گورنمنٹ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لائق جو دی ہے وہ کالونی اتنی خوبصورت ہے، اتنی شاندار ہے کہ ایسی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کہیں بھی پورے سندھ میں نہیں دیکھی ہے. انہوں نے سیلاب متاثرین کے لیے کالونی بنائی تاکہ وہ بیچارے بے گھر ہو گئے وہ ان گھروں میں رہ سکے. لیکن سندھ گورنمنٹ آفیسرز ہیں جو ذمہ دار ہیں، انہوں نے وہ تو سیلاب متاثرین میں تقسیم نہیں کیا. لیکن ان کے بعد جو ایک دیگر جو سامنے آئی ہے، اسی کالونی کو جو طیب اردگان ہاؤسنگ کمپلیکس ہے، انہوں نے جلیل نگر کے نام سے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. سندھ گورنمنٹ کے محکمہ انرجی نے ایک سمری موو کی ایسکو چیز کو، جس میں 3-4 اسکیموں کے نام لکھے ہیں. اس میں 12 ملین کہ جلیل نگر میں بجلی اور اس کی میٹر لگایا جائے. مجھے جو ذاتون ملے، مجھے جو ثبوت ملے،
70 ऐसे लोग हैं जिनके नामों से मीटर मंजूर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। इस कॉम्प्लेक्स का नाम होना चाहिए था तैयब अर्दगान कॉम्प्लेक्स, जो कि इस वक्त भी टर्की के सदर हैं। बाहर बोर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के इसमें कनेक्शंस लगे हैं वो शहीद जलील नगर साहब के नाम से लगे हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनके भाई अभी भी जो है MP हैं, सादिक मेमन साहब। और ये वो हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, जो कि रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाती है। तो मुझे ये बताएं कि अब ये मकान का स्टेटस क्या है, ये दिए जाएंगे या, क्योंकि खबरें तो ये भी है कि बेच दिए गए हैं ये मकानात। वहां के जो लोकल से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 10-10 लाख रुपए में अपने रिश्तेदारों को ये मकानात बेचे जा रहे हैं, जबकि देने थे ये मकानात सैलाब मुतासरीन को। जी बिल्कुल, वहां पर मैं जब स्टोरी बनाने गया तो मुझे कई लोगों ने इस बात को कहने से आप किया, घर भेज दिए गए हैं, पैसे दिए गए हैं, और जो यहाँ के मकामी अफसरान और पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा हैं उनकी नीयत खराब हो गई है। वो कह रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन की लेवल ही नहीं है, इसके काबिल नहीं है कि कोई इन घरों में, इसीलिए घर जो है ना अच्छे लोगों को मिलने चाहिए। अब हालत यह है कि तुर्की की जानिब से डिश एंटीना जितनी लगाई गई है, चोर वो लेके निकालने शुरू कर दिए हैं, ग्रिल निकल गई हैं, पंखे उतर गए हैं, पुलिस वाले 3 बेचारे बैठे हैं, लेकिन वो क्या कर सकेंगे। मैंने शिराजी साहिबान है जिन्होंने स्टे लिया है अदालत से, इन लोगों को मिलने चाहिए फ्लड इफेक्ट। मैंने शिराजी साहब को कहा, शिराजी नाज़िम कि आपने ये स्टे क्यों लिया है, ये तो सैलाब मुतासरीन के मामले को आप चाहिए। ठीक है, मुझे मंसूर मुगैरी साहब आपकी आवाज जो है अब मुझे वो ठीक तरीके से नहीं आ रही, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। ये करप्शन और नीयत खराब की मैंने आपको बताई है। 2100 घर टर्किश हुकूमत ने बना के दिए, पाकिस्तान का दोस्त मुल्क समझा जाता है, सैलाब मुतासरीन के लिए बना के दिए, क्योंकि जब भी कोई बड़ी आफत आती है हमारे पास तो शायद वसाइल है नहीं, हम कोशिश करते हैं कि कोई दोस्त मुल्क आके मदद कर दे, और जब मदद की गई तो वो 2100 घर में से एक घर भी सैलाब मुतासरीन को नहीं दिया गया। 3 साल हो चुके हैं, घर मुकम्मल पड़े हुए हैं। अब हालत यह है कि वहां पे पंखे निकाल लिए गए हैं, डिश एंटेनास वहां पे निकाल लिए गए हैं, और ये भी कि जो इस कॉम्प्लेक्स का नाम था, तैयब अर्दगान के नाम से ये कॉम्प्लेक्स था, उसका नाम अंदर खाते चेंज कर दिया गया है और शहीद जलील नगर नाम कर दिया गया है। जितने भी बिजली के कनेक्शंस हैं वो इसी नाम से दिए जा रहे हैं। और सादिक मेमन साहब जो कि इस इलाके के MP हैं, उनसे भी हमने राब्ता किया, उन्होंने कमिट किया था कि इस पर हमसे बात करेंगे, लेकिन जब ये स्टोरी गालिबन सामने आई है तो वो इस वक्त हमसे राब्ता नहीं कर पा रहे हम उनसे। 2100 घर थे, एक घर भी नहीं मिला। और मैं फिर कहूंगा ये वो हुकूमत है जिन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नाम लगाया था, और ये घर इन्होंने अपने वसाइल से नहीं बनाए। 5 अरब के ये घर बने हैं, टर्किश हुकूमत ने बना के दिए, और इस पर एक भी मुतासरीन को ये घर नहीं मिला है। मुतासरीन आज भी उसी कॉम्प्लेक्स के सामने टेंट के नीचे बैठे हुए हैं, उसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, लेकिन सिंध हुकूमत को यह ख्याल नहीं आया कि 3 साल से जो घर तैयार शुदा हैं वो भी उन मुतासरीन को नहीं दिए गए। इस प्रोग्राम से इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।